अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक बड़ा सियासी धचका लगा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन पार्टी छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल साहब की पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए हैं। आसिफ हसनैन ने मुत्तहिदा को एक ऐसे वक्त में छोड़ा है कि जब एक रोज़ पहले ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कायद मुत्तहिदा से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान किया था। सवाल ये पैदा होता है कि फारूक सत्तार साहब का कायद मुत्तहिदा से अलहदगी या ला ताल्लुकी का दावा आसिफ हसनैन को मुतमईन क्यों ना कर सका, और एक विकेट गिरने के बाद अब मुत्तहिदा के लिए किस तरह के चैलेंजेस होंगे और उनसे किस तरह से निपटा जाएगा, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ने वाले की मंजिल पाक सरजमीन पार्टी ही क्यों, इसी पर बात करेंगे आज के शो में। हमें रहे हैं कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब शो में हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि आज आसिफ हसनैन साहब ने छोड़ी है पार्टी, आपकी पहली विकेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पहली विकेट आज गिरी है। आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके जाने से, तो क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या वजह है इसकी? क्योंकि आसिफ हसनैन 2 रोज़ एक कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहवील में रह कर आए हैं। अगर आसिफ हसनैन को PSP को ज्वाइन करना होता तो उस रोज़ वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ ना खड़े होते, हमारा साथ ना देते, हमारी तायीद ना करते। ये इस बात को साबित करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती कराया गया है कि हमारे उस दावे की नफ़ी की जाए कि हमने कहा था कि अब हमने बंद बांध दिया है। अब लोग MQM से किसी डर और खौफ की वजह से, अब MQM में लोग किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो किसी और पार्टी में, किसी और कैंप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसी स्पेस और जी आप पूछिए। तो ये कौन जोर डाल रहा है, ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? जिससे आपने रेंजर्स की तहवील का आपने हवाला भी दिया, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो रिकॉर्ड पर है ना समर अब्बास। बात तो है कि एक शख्स जो तहवील में रहा हो, ज़ेर हिरासत रहा हो 2 दिन, और उसके बाद आकर हमसे रब्ता ना करे। कल शाम से हमारा रब्ता नहीं था, हमारे इल्म में था कि वो रिलीज़ हो गए हैं, और रात को मेरे एक साथी के साथ उसका अगर रब्ता हुआ भी और उसके साथ 1 घंटे तक बात हुई भी, और उस बातचीत में भी वो ये शेयर नहीं कर रहा कि मुझे ये नाराज़गी है, मुझे ये प्रॉब्लम है और ये सही नहीं हुआ, फारूक भाई ने ये क्यों किया, और ये 22 अगस्त का वाक़या क्यों हुआ, मैं दिल बर्दाश्त, कोई ऐसी बात। तो आपकी पार्टी के किस रहनुमा से बात हुई आसिफ हसनैन साहब की? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होगा तो मैं उसे ज़रूर पेश कर दूंगा, लेकिन मैं अगर जो लोग टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं या मॉनिटर करते हैं या वैसे भी सिस्टम में इसका डेटा होता है, अगर कोई ज़रूरत हुई डेटा निकल पा के देखा जाएगा तो मेरे साथी ने तो बात की। फिर हमारे यहाँ से किसी के ऊपर ये ज़बरदस्ती और जबर नहीं होगा कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, उसका खुशी का सौदा है। हमने लोगों को ये बताया कि हम डर ऑफ, देखिए ये कितना उसके बरक्स हुआ कि दावा ये किया जा रहा है कि हम तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम जोड़ने के लिए आए हैं। तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें तो उनके मतलब की भी तो थी ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। जो बात की जाती है उसको पहले उसी तरह, उसमें मेख निकालना, दूध में मैंगनी डालना, ये फिर हुआ कि आप शक्की मिजाज हैं, आप किसी पर भी भरोसा नहीं। लेकिन फारूक सत्तार साहब, एक बात बड़ी हैरान कुन है, क्या वजह है कि रेंजर्स की हिरासत में जाने के बाद लोगों की आइडियोलॉजी ही बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उनके फैसले बदल जाते हैं। आमिर लियाकत साहब गए, उनके पास तहवील में रहे, तो अगले दिन उन्होंने सियासत से ही तौबा कर ली। आप रह के आए, अगले दिन 23 अगस्त को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कायद मुत्तहिदा के बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, और आसिफ हसनैन साहब गए तो उन्होंने आके आपकी पार्टी छोड़ के PSP में चले गए। तो क्या है, कोई ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पे? पहली बात देखिए, मेरे सामने तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, मुझे तो सिर्फ आइडेंटिफाई कराने के लिए बुलाया गया था। ये जो वायलेंस हुआ और प्रेस क्लब पे जो लोग मौजूद थे जिन्होंने नारों के जवाब दिए, इतना ही जो है वो हमारे साथ है। मेरे साथ ख्वाजा इज़हार और 3 लोग और हैं, कंवर नवेद, कमर मंसूर, शाहिद पाशा। बिल्कुल ये मालूम किया जा सकता है, कम अज़ कम हम जब साथ थे। अच्छा, और जो बात मैंने रेंजर्स की तहवील में आने के बाद की, अल्लाह के फजलो करम से
مجھے جس طرح لے جایا گیا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ مجھے اس رات نہیں بولنے دیا گیا. تو مجھے میری بات کو میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجھے دیں گے. اگر میں کہوں کہ میں اسی رات یہ بات کرنے والا تھا اور مجھے نہیں بولنے دیا گیا, لے جایا گیا, تو اگلے دن مجھے جب موقع ملا تو میں بولا. تو میری جو سوچ ہے وہ رینجرز کی تحویل کی وجہ سے نہیں ہے, میرے اپنی مرضی ہے, اپنے دل کی بات ہے, اور جو پاکستان کی وحدت اور سلامتی سے جڑی ہوئی آپ کا تو کلیئر ہو گیا. لیکن یہ عامر لیاقت صاحب اور آصف حسنین صاحب کا کیس, اس پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ یہی ایک عجوبہ ہے, یہی ایک سوچنے والی بات ہے کہ آصف حسنین صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے, میں نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ انہیں یہ کرنا ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ 2 دن تک میرے رابطے میں نہیں تھے. اور کیا مشورہ تھا ایسا عوام کو بتائیں, اب تو وہ چھوڑ چکے ہیں پارٹی آپ کی, اب میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر رینجرز کے لوگ آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تو جس طرح ہم اس دن گئے تھے, ہمیں لے جایا گیا تھا, ہم گئے تھے. دیکھیں مجھے تو لے جایا گیا تھا لیکن باقی سب لوگ تو خود پہنچے تھے. کنور نوید کو بلایا گیا تھا, ہم نے کہا آپ چلے جائیں. اسی طرح شیراز وحید کو بلایا تھا, ہم نے کہا چلے جائیں. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن بلا کر اگر گرفتار کر لیا جائے یہ عمل اچھا نہیں ہے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے نعرے نہیں لگائے, جنہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی, کنور نوید, قمر منصور, شاہد پاشا نے نہیں کی. بالکل اسی طرح شیراز وحید نے بھی نہیں کی. لیکن شیراز وحید کو کیسٹ بانٹنے پر, کسی مٹیریل پر, جبکہ معاملہ تحقیقات 22 اگست کی ہے, 22 اگست میں اگر شیراز کو جھوٹا یا سچا اگر آپ کو پھنسانا تھا پھنسا دیتے, لیکن 22 اگست میں نہیں پھنسا سکے تو اس کی وفاداری تبدیل کرانے کا معاملہ تھا, اس نے نہیں کی, تو آپ نے اس کو کسی بھی کیس میں زبردستی گرفتار کیا. اور یہ وہ کیس اس پر بنا ہے جو اس سے پہلے وہ FIR میں اس کا نام بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے ابھی فاروق ستار صاحب ایک بات ہے, آج جب آصف حسنین صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ قائد متحدہ سے الگ نہیں ہو سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 23 اگست کو فاروق ستار صاحب نے ویڈیو کال پر کس سے بات کی تھی پریس کانفرنس کے بعد؟ ذرا وضاحت کر دیں کس سے بات ہوئی تھی آپ کی ویڈیو کال پر؟ 23 اگست کو پریس کانفرنس کے بعد. پریس کانفرنس سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں. ویڈیو کال میں میرے خیال میں یہ ویسے تو یہ پوری پریس کانفرنس کا جواب ہم کل دیں گے. میں نے کسی کو ویڈیو کال نہیں کی, نہ کسی کی ویڈیو کال مجھے آئی. اور یہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں مستند ادارے کہیں نہ کہیں یہ مانیٹر کرتے ہیں اور ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہے. ٹھیک. آصف حسنین صاحب کو کسی نے بتایا ہے تو بالکل جھوٹ ہے, میں اس کو مسترد کرتا ہوں, اور کل انشاءاللہ اس کو اور واضح کر دیں گے. یہ اگر کنفیوژن کوئی کیا گیا ہے اور آصف حسنین اس لیے گئے ہیں تو ہم نے تو ذمہ داری سے بات کی ہے کہ ہم نے ڈسکنیکٹ کیا, قطع تعلق کیا. فیصلے ہمارے ہیں, ہم فیصلے کریں گے, معاملات یہاں کے ہیں, ہم معاملات چلائیں گے, پالیسی ہماری ہے, ہم پالیسی بنائیں گے. میرے خیال میں اس کے بعد کسی نے گمراہ کرنے کے لیے ان کو کہا ہے تو ہمارے دیکھیں یہ باتیں اداروں سے نہیں چھپی رہیں گی. یہاں ہمیں ایک فاروق ستار صاحب معذرت, ہمیں ایک بریک لینی ہے, فوراً واپس آ کر ہم آپ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ کتنے فیصلوں میں آپ با اختیار ہوں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے فاروق ستار صاحب سے کہ وہ اپنے فیصلوں میں کس حد تک با اختیار ہوں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیصلے آپ اپنے خود کریں گے, باعث سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے پارٹی آئین میں ترمیم کریں. تو آپ پارٹی آئین میں ترمیم کب کر رہے ہیں اور کس طرح کی ترمیم آپ کے پارٹی آئین میں کی جائیں گی؟ دیکھیں یہ بالکل واضح کر دیا ہم نے کہ اگر پارٹی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی تو ترمیم کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ آئین کو میں نے آج پھر سے دیکھ لیا ہے اور میرے آئینی اور جو قانونی ہمارے ماہرین ہیں ان سے بھی ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں, اور ناگزیر ہوا تو بالکل کریں گے. لیکن اگر ہمیں یہ اعتماد اور یقین ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں توثیق کرانا بھی, کسی فیصلے کی توثیق کرانا بھی بانی تحریک سے ضروری نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر ہمیں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے.
لیکن آپ کا تو حلف ہی شروع ہوتا ہے قائد متحدہ سے فاروق ستار صاحب، آپ کا حلف نامہ ہے جو وہ شروع ہی ان سے ہوتا ہے کہ آپ کو ہے حلف لینا پڑتا ہے کہ آپ ان کے ہر فیصلے کے پابند رہیں گے، اور آپ کے حلف کا آخر پر بھی آپ کے حلف کے یہی ہے کہ آپ ان کے ہر فیصلہ مانیں گے، نہیں مانیں گے تو آپ غدار ہوں گے۔ تو حلف بھی آپ کو دوبارہ سے کہ آپ فریش لیں گے پارٹی کا حلف، چونکہ ابھی تک کا جو آپ کا حلف ہے آپ جو ہے وہ پابند ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پارٹی کے آئین میں کوئی حلف بھی لازمی نہیں ہے، اور جو حلف ہے وہ سینکڑوں لوگوں نے یا زیادہ کچھ ہزار لوگوں نے وہ حلف دیا ہوگا، لاکھوں لوگ ہیں کارکن، تو ہر کارکن نے تو حلف بھی نہیں دیا۔ اچھا، اور پھر اس حلف میں یہ غدار اور غداری کا لفظ بھی نہیں ہے، یہی تو وہ تاثر ہے جو کہ غلط ہے۔ دیکھیں، جو چیز واقعی میں غلط ہے اس کو کہیں غلط، صرف ناپسندیدگی کی بنیاد پر ہر چیز کو غلط کہہ دیں، غلط ہے وہ۔ اچھا، اب جب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر کوئی آپ کا فیصلہ نہیں ہے، بظاہر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کا فیصلہ فی الحال نہیں ہے پارٹی آئین میں ترمیم کرنے کا؟ نہیں، بالکل ہے، اگر ضرورت پڑی تو آئینی قانونی ماہرین جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ہی میری ان سے بات ہوئی ہے، آج ہی میں نے بھی آئین کو دوبارہ سے پڑھا ہے اچھی طریقے سے، اور ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم نے مشورے کیے ہیں۔ ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہم تنظیم کے شعبوں کا اجلاس بھی کر رہے ہیں، رابطہ کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اور جو مرکزی شعبے ان سے بھی ہو رہے ہیں، اور اب تو پورے اندرون سندھ کے سارے زونز بھی یہاں پر آ رہے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے۔ کراچی کے جو ہمارے تنظیمی جو لوگ ہیں ان سے بھی اب ہمارا رابطہ ہو رہا ہے۔ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے اس نے بھی جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے چھوٹا سا عارضی مرکز یہاں PIB میں بنا لیا، میرے گھر میں اور میرے پڑوس کے گھر میں انہوں نے اپنا گھر دیا، پھر ہمارے ایک اور پڑوس کے گھر میں ایک چھوٹا سا سیکشن ہے، تو یہ 3 جگہ پر بیٹھ کر ہم سب ہمارے شعبے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری صلاحیت ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کیا؟ یہ محض اتفاق ہے کیا کہ کل آپ نے قائد متحدہ سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھا کسی حد تک آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہیں، دفاتر میں اسمار کیے جانے کا سلسلہ بھی کسی حد تک ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کنٹرول ہو گیا، تو کیا کوئی آپ کی بات چیت ہوئی تھی، کسی کو آپ نے کوئی ایشورنس دے رکھی تھی کہ آپ ایسا کریں گے، اس کے بعد آپ کو جو کچھ ریلیف ملا ہے سیاسی؟ میں نے بڑا کلیئر کیا کہ ہم نے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیا، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، اور ہم نے جب ہمارے فیصلے آزادانہ ہے، کسی ادارے یا ایجنسی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور لندن کا بھی کوئی انفلوئنس نہیں ہے، تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے فیصلے اتنے آزادانہ ہے کہ ہم نے خود کی ہے۔ ہاں، اب ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں اور انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اداروں کی ساکھ کو بھی بچانا چاہتے ہیں کہ اگر مسئلہ صرف بانی تحریک اور ان کے بیانات کا تھا تو وہ سلسلہ ہم نے روک دیا ہے، اور آپ کو بھی موقع دیا ہے کہ اب اگر باقی اگر پوری پارٹی سے، اور اگر آپ کو پوری برادری اور طبقہ جو مہاجروں کا ہے اور جو مظلوم پنجابی، بلوچ، ہزارے وال، سندھی، پختون ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے کوئی پرخاش نہیں ہے، تو یہ کس کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ دفاتر کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ ہمیں 90 جانے دیے جائے، 90 کی سیل کھولی جائے، ہماری جائز اسپیس دی جائے، ہم اونرشپ دینا چاہتے ہیں۔ جو ہم نے مل کر کام کیا ہے، امن قائم ہوا ہے کراچی میں، جرائم کم ہوئے ہیں، تو ہم پولیٹیکل اونرشپ دے کے اس کو دیر پا اور پائیدار بنانا چاہتے ہیں۔ فاروق صاحب، آپ نے واضح تو کیا تھا، کہ آپ لندن سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، لیکن ابھی تک وہاں سے رابطہ تو کیا جا رہا ہوگا آپ سے، کوشش تو کی جا رہی ہوگی آپ کو کنونس کرنے کی، تو کتنی مرتبہ کانٹیکٹ ہوا لندن سے آپ کے ساتھ دوبارہ؟ بے شک آپ نے رسپونڈ نہ کیا ہو۔ یقین جانیں کہ بغیر کسی اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی مشورے کے، وہاں بھی یہ بہتر سمجھ پریویل کر گئی، جسے کہتے ہیں کہ وزڈم پریویل کر گئی، پریگمیٹزم پریویل کر گئی، اور انہوں نے بھی ہماری تائید کر دی کہ بھائی اب یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے، از خود کیا ہے، مناسب فیصلہ، اور اسی کو آگے بڑھایا جائے، ہم ساتھ ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تو ان کے رابطے ہو رہے ہیں، مثلا ان کا جو ابھی جو ایم پی اے تھیں آپ کی جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان سے تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، جو آپ کی ارم عظیم فاروقی تھیں، ان سے وہ ان کا بیان آیا ہے، ارم عظیم فاروقی کا بیان آیا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے لندن سے، مجھے یہاں تک قائد اعظم نے آفر دی ہے کہ آپ کو میں پارٹی کا سربراہ بنا دیتا ہوں پاکستان میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارم عظیم فاروقی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر جو آپ کے پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں وہ استعفے تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر لندن سے کوئی ڈکٹیشن آتی ہے یا اگر لندن سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی استعفے دے دیں گے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں
خام خائی کی قیاس آرائی اور یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارم فاروقی سے اگر الطاف بھائی کا رابطہ ہوا، بانی تحریک کا رابطہ ہوا، تو ان کے ساتھ ہوا، وہ امریکہ میں ہیں اس وقت، اور انہوں نے تو پہلے ہی اس 22 اگست کے واقعے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، اور ایم پی اے شپ سے بھی کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گی۔ اچھا، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے، ہاں، تو اگر وہ کوئی کلیم کر رہی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا پارٹی سے۔ بریک سے واپس آ کر ہم یہیں سے آپ کی بات جو ہے اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے فاروق ستار صاحب سے کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ فریش مینڈیٹ لے گی؟ ویلکم بیک فاروق ستار صاحب، ہماری بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایشورنسز آپ نے دی ہیں پارلیمانی پارٹی کے آپ کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، کہ دوبارہ سے آپ کا لندن سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا؟ جس طرح سے ہم نے بتایا پہلے کہ ارم عظیم فاروقی صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے استعفے تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر رابطہ ہوتا ہے تو وہ استعفے دے دیں گے۔ میں ارم عظیم فاروقی صاحبہ سے بھی کہتا ہوں کہ ان کا استعفیٰ بھی ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے احتجاجاً دیا تھا نا۔ اب یہ پوری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہونا، اور انہوں نے پارٹی کی رکونیت سے اس بیان کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا، جب پارٹی چھوڑ کے کوئی نہیں جا رہا، اسی پارٹی میں رہ کے بانی تحریک کے اتنے سخت کر دیا، ڈیناؤنس کر دیا، اس کو کنڈیم کر دیا، اس پر شرمندگی کا اظہار کر دیا، معافی مانگ لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی رکنیت جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ہم بحال کریں گے، وہ بھی رکنیت سے استعفیٰ۔ جی بولیں آپ۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی استعفے تیار رکھے تھے، مجھے یقین ہے کہ اب وہ سارے استعفے واپس لے لیں گے، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، نہ رکنیت سے نہ اسمبلی سے۔ ہم موجود ہیں، پارٹی موجود ہیں، ہم آگے بڑھائیں گے اپنے کام کو، اور لوگوں کو ہم نے جو میسج دینا تھا دے دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ہم اس فیصلے پر سختی سے کاربند ہو کے، ذمہ داری لے کے، بیڑا اٹھا کے، کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ صورتحال دوبارہ اس کو دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے خیال میں لیکن فاروق صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں یا لا تعلقی کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز سے، اس سے جڑی ہر چیز سے آپ لا تعلقی کا اعلان کرنا، آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے، ابھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس جو مینڈیٹ ہے، آپ خود بھی ایم این اے ہیں، تو جو مینڈیٹ ہے یہ بیسیکلی قائد متحدہ کے نام پر لیا گیا مینڈیٹ ہے، تو آپ کو وہ بھی چھوڑنا پڑے گا اصولی طور پر۔ اچھا، یہ چیزیں میری پہلی پریس کانفرنس کے بعد کسی کو یاد نہیں آئی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میری دوسری پریس کانفرنس کے بعد بھی جو کل ہم نے کی تھی کسی کو یاد نہیں آئی۔ یہ پی ٹی آئی کے جو نعیم الحق صاحب ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا، اس کو فالو کیا آج پی ایس پی کے رہنما نے اپنی کانفرنس میں، اس لیے لیکن فاروق صاحب میرے ذہن میں سوال، جسٹ ٹو کلیریفائی، کہ میرے ذہن میں سوال یہ پہلے سے تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا جب بھی میرا آپ سے انٹرویو ہوا کہ بیسیکلی مینڈیٹ تو کراچی سے آپ نے لیا، وہ الطاف حسین صاحب کے نام پہ لیا، اب جو ہے مینڈیٹ آپ کو فریش لینا پڑے گا، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو پھر اس سے ڈر تو نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی۔ دیکھیں، یہ کہاں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کے انتخابی شیڈیول میں کہاں لکھا ہوا ہے، یا انتخابی قوانین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ صحیفہ ہے، کوئی قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر کے اس کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کے نام کا مینڈیٹ ہے تو پہلے وہ مینڈیٹ، ارے بھائی وہ پارٹی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ہم نے ایم کیو ایم کے منشور پر الیکشن لڑا ہے، ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار جو پارٹی لیڈر ہیں، جو رجسٹریشن ہوئی ہے ہمارے نام سے پارٹی رجسٹر ہوئی ہے، اور یہ نصب العین تھا پارٹی کا کہ پاکستان کی وحدت اور سلامتی پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اگر بانی ہی یہ کہہ دے اور یہ نعرے لگوا دے تو پھر
مینڈیٹ کس کے پاس ہوا؟ جنہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے ہیں فاروق ستار صاحب، ان کے خلاف، آپ کے جو بانی ہیں متحدہ کے، ان کے خلاف حکومت پاکستان آئندہ ہفتے برطانوی حکومت سے بھی رابطہ کرنے جا رہی ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں بھی ایک درخواست دائر کرنے جا رہی ہے حکومت پاکستان کو، شواہد جمع کرائے جائیں گے. تو آپ بھی کیا حکومت کو اسسٹ کریں گے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو؟ ہم نے اب ہماری جو پارٹی کا یہ مسئلہ تھا نا کہ ایک فیصلہ ہو اور واپس لیا جائے، اور اس کی وجہ سے بانی بھی ریڈیکول ہو اور اس کے ووٹرز، اس کے فالوورز سب ریڈیکول ہوں، تو یہ ایک ڈسکنیکشن کا، ڈسوسیشن کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور ان کے ان خیالات کو جو ڈیناؤنس ہم نے کیا جو 22 اگست کو ہوئے تھے، جو قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں، ناقابل برداشت ہیں، ناقابل فہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی بنیاد پہ حکومت کوئی آئینی اور قانونی اقدام کرتی ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کس منہ سے اس کی مخالفت کروں گا. اور عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ ہوتا ہے. جی آپ سے ساتھ مانگا جاتا ہے، حکومت اگر آپ سے سپورٹ مانگتی ہے قائد متحدہ کے خلاف تو آپ دیں گے؟ حکومت کیا ساتھ مانگے گی کہ ہم جا کے گواہی دے کہ ہاں پاکستان مخالف نعرے لگے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، اس کی تو ساری ویڈیو کلپیں موجود ہیں. ویڈیو کلپیں جائیں گی تو ہماری جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر عدالتوں میں جائے گی، عدالتوں میں معاملہ جائے گا، تو آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر وہ تقریر یا اس کے جواب میں جو نعرے لگے وہ پوری طرح سے اگر آئین اور قانون کی گرفت میں آتے ہیں اور آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جانے ہیں، حکومت اور جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں وہ اس کو اپنا وہ فرض سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک، دیکھیں جہاں آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہوں وہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. تو میں اس پوری سچویشن میں اس طرح رسپونڈ کرتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تقاضے بھی پورے ہوں اور عدل اور انصاف کے سارے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. میرے خیال میں سمجھنے والے میری پوری بات کو سمجھتے ہیں. تو ہم تو اس عمل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہوں، عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں. یعنی شارٹلی، ان شارٹ فاروق ستار صاحب، ون لائنر، کہ اگر قائد متحدہ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو آپ اس اقدام کو سپورٹ کریں گے؟ میں آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوئی بھی چارہ جو ہوتی ہے اس کو سپورٹ کروں گا، اور عدل اور انصاف کا بھی اس میں پورا خیال رکھا جائے. ہم ایسے ہر عمل کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. ہمیں شو میں جوائن کریں، یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کر ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب، آج آصف حسنین صاحب آپ کے پاس آگے ہیں، مزید کتنے لوگوں کا رابطہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کس کا رابطہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہمارا تو رابطہ جو ہے وہ کون ایسا ہے جس کا رابطہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں ہے. ایکچولی ہم رابطے کر کے بلا نہیں رہے اپنے پاس لوگوں کو، اور ہم تو تمام عام لوگوں پر، عام کارکنوں پر، تمام کراچی کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں کے اوپر، عام انسان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جو آ جاتا ہے اس کو پھر بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ لیڈرشپ سے کتنے لوگ رابطے میں ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں، ولنگ ہو؟ آج کہ کس کو آپ لیڈرشپ، لیکن کون ایسا ہے جو رابطے میں نہیں ہے اور کیا باتیں نہیں کر رہے لوگ. تو ایسا ہوتا کیا مصطفیٰ کمال صاحب؟ وہاں پہ فاروق ستار صاحب جاتے ہیں، اگلے دن آ کے اعلان کر دیتے ہیں قائد ایم کیو ایم کے بیان سے علیحدگی کا. آصف حسنین صاحب ہو کے آتے ہیں، وہ پارٹی ہی بدل لیتے ہیں. اس کے علاوہ عامر لیاقت حسین صاحب ہو کے آتے ہیں، وہ سیاست سے ہی توبہ کر لیتے ہیں. کیا وجہ، ایسا کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اب میں جاؤں گا تو پتا چلے گا، مجھے تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. آصف حسین صاحب نے کیا بتایا آپ کو؟ میں ساری باتیں آپ کو بتا دوں، آپ اتنے اچھے تو نہیں ہو. نہیں اچھے نہیں ہیں، برے بھی نہیں ہیں ویسے. چلے کچھ بتا دیں کیا ایسا ہے. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں. آصف حسنین نے یہ سب کچھ آپ کو بتایا کہ 23 تاریخ کو انہوں نے کال کی تھی مجھے. 22 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا. وہ سمجھ رہے تھے فاروق ستار جینوئنلی جو ہے وہ اپنی ان سے علیحدگی اختیار کریں گے الطاف حسین صاحب سے، لیکن وہ سارا وہاں پر ڈرامہ چل رہا ہے، اور وہ الطاف حسین صاحب کی جو ہے وہ بتائے ہوئے سارے لوگ ہیں اور وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں پتا ہے دونوں کے ڈی این اے کا پتا ہے. تو ہم نے بتا دیا کہ وہ مینڈیٹ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ تھا جو جس کی وجہ سے ایم این اے تھے. اور اس ساری باتوں کے بعد اب ان کے پاس یہ جواب نہیں رہ جاتا کہ الطاف حسین صاحب کے مینڈیٹ کو جوائن کرے. دیکھیں ہمارے فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ الطاف حسین صاحب کا نہیں تھا.
सुन तो लें फारूक सत्तार साहब काउंसलर नहीं बन सकते ना, सुन चले मेरी बात। ये हमारे पास जो आता है वो नुकसान का सौदा करके आता है। वो अपनी सीट छोड़ कर आज आसिफ हसनैन आए हैं तो वो अपनी एमएनए की सीट पर रिजाइन करके आए हैं। इसके साथ फारूक साहब के साथ जो लोग खड़े हैं उनको अपनी पर्सनल प्रिविलेजेस जो है वो नहीं सैक्रिफाइस करनी। वो एमएनए भी करना चाहते हैं, एमपीए भी रहना चाहते हैं, लीडरी भी करना चाहते हैं। उनकी तो जी तो आप सुन लें, उनकी वजह तो आप सुन लें। वो वजह ये बता रहे हैं, फारूक सत्तार साहब वजह ये बता रहे, कह रहे कायद एमक्यूएम का मैंडेट नहीं था, हमने पार्टी के मंशूर पे हम आए थे, इलेक्ट होकर पार्टी के मंशूर के तहत अभी हम एमएनए रहेंगे, उसके मंशूर के तहत हमने वोट लिए हैं, मैंडेट पार्टी के मंशूर का है। मैं आपके सवाल पे हंस सकता हूँ, मेरे पास तो तबसरा बनता नहीं है। अल्लाह ताला आपको इतना ही मासूम रखे और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको और पाकिस्तान को जो लोग ये बातें कर रहे हैं इतने ही मासूम रखे कि आप जो सवाल कर रहे हैं। लेकिन शॉर्टली ये बताएगा मुस्तफा कमाल साहब, हुकूमत से क्या तवक्को है, वो कार्रवाई करेगी कायदे एमक्यूएम के खिलाफ? हुकूमत क्या करेगी मुझे मैं कैसे बता सकता हूँ हुकूमत क्या करेगी? मैं तो पैगाम पहुंचाने का काम नहीं, मैं तवक्कुआत जो है वो मैं पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान को गाली पड़ी, एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है वो एक इंसान को पाकिस्तान की हुकूमत से क्या तवक्को हो जाती है? जो तवक्को सारे पाकिस्तानियों के वो मुझे भी है। एक और बड़ा अहम सवाल है, अभी जो नशिस्त छोड़ी है आसिफ हसनैन साहब ने, पाक सरजमीन पार्टी वहां पर अपने कैंडिडेट खड़े करेगी? पाक सरजमीन पार्टी बहुत पहले ऐलान कर चुकी है कि उसके पास जो है वो बहुत टाइम कम है। 2018 में जनरल इलेक्शन है और हम अपनी तंजीम बना रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान में 2018 एक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, हमारी होगी और हम जो है वो हमारे एफर्ट्स जो है वो डाइवर्ट होंगे। तो हमारी पूरी एफर्ट्स जो है वो अपनी तंजीम बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन बनाने में पूरे पाकिस्तान भर में। ज़िमनी में आपका जाने का इरादा नहीं। दूसरा ये भी एक बात अहम बताइएगा कि क्या वजह है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ने वाला पाक सरजमीन पार्टी में ही क्यों आता है, इसकी क्या खास वजह है? ये जो हमारे पास एमपीए हैं हाफिज साहब, ये पीटीआई से, और ये जो पूरे और ये एपीएमएल के जो है वो जो पूरी टीम हमारे पास उनकी सेंट्रल कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास एमक्यूएम की बात कर रहा हूं, हमारे पास पर्टिकुलरली एमक्यूएम की बात कर रहा हूं। सुन तो लो मेरे चंदा, मैं आपसे जो है वो आपके सवाल के जवाब ही मैं दे रहा हूँ। आपका सवाल ही जो है वो अधूरा है ना। मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास तो सारी पार्टीज के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ एमक्यूएम के तो लोग नहीं। एमक्यूएम के लोग हमारी पार्टी में तो इस वक्त हमारे पास 30% लोग होंगे जो हमारी पार्टी के, 70% लोग हमारे पास दूसरी पार्टीज के हैं, दूसरी जमातों के, और फिर न्यूट्रल लोग हैं सारे हमारे पास। ज्यादातर थोड़ी तादाद हमारे पास न्यूट्रल लोगों की है। तो ऐसी बात नहीं है जो आप जो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल ही जो है उसके अंदर काफी इसके अंदर कमी है, उसके अंदर रियलिटी में काफी कमी। चलिए ठीक है, रियलिटी से कम है। अभी एक और बड़ी अहम बात है, हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा हफ्ते वो जाएंगे कायद मुत्तहिदा के खिलाफ बरतानवी हुकूमत से भी रब्ता करेंगे और स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी कुछ सबूत लेकर जाएंगे, वहां पर भी दरखास्त दायर करेंगे। जैसा कि आप दावा करते हैं कि राह से फंडिंग लेने का दावा करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर और दीगर आप काफ़ी सारे इल्जाम आप लगाते हैं, तो आपके पास भी यकीनन कुछ शवाहिद होंगे, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आप हिस्सा भी रहे हैं, तो ये शवाहिद लेकर, ये सारी चीज़ें लेकर आप भी जाएंगे बरतानिया? सर आप तो जो है वो 6 महीने से जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोग अभी पता नहीं कहाँ चले गए। आपके पास तो सारे पुराने सवाल से पुरानी बातें जिसके मैं हर दफा जवाब दे चुका हूँ। नहीं, अब हुकूमत की बात कर रहे हैं हम, अब हुकूमत जा रही है। सुन तो लें बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान को अपने मुल्क में इक़दाम करने चाहिए। बरतानिया कभी भी कुछ नहीं करेगा। बरतानिया को गाली भी बची है कि बरतानिया उनको जो है, बरतानिया में तो भाई उनको रखा हुआ वहाँ पर, तो बरतानिया ये डिले टैक्सेस है, ये डिले टैक्स है, इसी को बहुत समझे। जैसा कि मुस्तफा कमाल साहब ने ये कहा है कि जाते जाते वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट करके गए हैं कि बरतानिया की हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करेगी कायद मुत्तहिदा के खिलाफ, उन्होंने खुद उन्हें वहाँ पर रखा हुआ है। और इसके अलावा जैसा कि बात की फारूक सत्तार साहब ने, जैसा कि बात की कि इसलिए छोड़ा है आसिफ हसनैन साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि वो 3 दिन रेंजर्स की तहवील में रह के आए हैं, इसलिए उन्हें पार्टी बदलना पड़ी, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी, जिस पर कोई ख़ास तबसरा नहीं किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। और उनका यही कहना है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं, वो उनकी तवज्जो अपनी वो डिस्ट्रैक्शन करना नहीं चाहते, बल्कि वो उनकी तवज्जो है, उनका फोकस सारा जो है वो 2018 के इंतखाबात पर है। अब क्या होगा, कराची का सियासी मंजरनामा जो है वो तेज़ी से बदल रहा है, आने वाला हफ्ता भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम तस्वुर किया जा रहा है। देखना यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा ग्रिप अपने पार्लिमानी पार्टी के जो उनके अरकान हैं उन पर कितनी ज़्यादा ग्रिप रख सकती है। चूँकि एक आज आसिफ हसनैन साहब निकले हैं तो दीगर लोगों का भी जो है वो निकल सकते हैं। जिस तरह से बात की थी, जिस तरह से दावा किया है इरम अजीम फारूकी ने कि दीगर लोग भी इस्तीफे तैयार करके बैठे हैं, तो अब बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा अहम एक चैलेंज है फारूक सत्तार साहब के लिए कि वो किस तरह से ग्रिप रखते हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान पर, ये किस तरह से वो अपनी पार्टी को कंट्रोल कर
کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں لوگوں, تاکہ مزید لوگ پارٹی نہ چھوڑیں. یہ فاروق ستار صاحب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا, اور اس امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا ہفتہ یا پھر اس سے آنے والے مزید 10 سے 12 روز اس والے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ تصور کیے جا رہے ہیں. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.